अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाज़रीन, इस वक्त भारत की बीजेपी हिंदुत्व अखंड भारत रेजीम जो है उसने मकबूजा वैली जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो मॉडल इम्प्लीमेंट किया हुआ है वो एग्जैक्टली वही मॉडल है जो इस वक्त इसराइल ने फ़लस्तीनियों के हवाले से इम्प्लीमेंट किया है। सेटलर कॉलोनियल मॉडल जो गज़ा के हवाले से जिसे आप कहते हैं, जिसका नतीजा ये निकला कि एक फाइनल सोल्यूशन टू पैलेस्टीनियन प्रॉब्लम के तौर पर उन्होंने वही नाजीज़म वाली जो आइडियोलॉजी है इसको इम्प्लीमेंट किया। और यही तरीका इस वक्त भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर भी उसी फार्मूले के तहत फाइनल सोल्यूशन टू द कश्मीरी प्रॉब्लम वही वाला मॉडल इम्प्लीमेंट किए हुए है। तो इस तनाजुर में हम देखते हैं कि चाहे बात हो जिसे कहते हैं एक्स्ट्रा जुडिशल मर्डर्स की, चाहे बात हो, चाहे बिला जवाज गिरफ्तारियां हो, चाहे गैर कानूनी तौर पर जो है वो जेलों के अंदर बंद रखने का सिलसिला हो, ख़वातीन की इस्मत दरी हो, जेंडर बेस्ड वायलेंस हो, कश्मीरियों की जायदादें हड़प करने का, हत्याने का सिलसिला हो, या उनको जो है नौकरियों से बरतरफ करना और उनकी मईशत की रीढ़ की हड्डी तोड़ने का सिलसिला हो, ये तमाम चीज़ें। और उसके अलावा सबसे अहम तरीन बात कि वहाँ पर लैंड रिकॉर्ड किस तरीके से वहाँ पर जो है वो बड़ी गड़बड़ बड़े पैमाने पर की जा रही है, उनकी ज़मीनें हत्याने के लिए जिस तरीके से वहाँ का डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो चेंज किया जा रहा है, ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। तो इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि जो मकबूजा वैली के अंदर इस वक्त एक होलोकॉस्ट अगेंस्ट कश्मीरी इस वक्त इम्प्लीमेंट है जो अंडरवे है, इसको रोकने के लिए आलमी बरादरी को क्या करना होगा और इस ज़मन में पाकिस्तान का किरदार जो है वो क्या होना चाहिए। पाकिस्तान मज़ीद अपने कश्मीरियों की जो आवाज़ है वो ग्लोबल कोरिडोर्स ऑफ पावर में पहुंचाने के लिए मज़ीद क्या करे, चूँकि हमारे साथ तो एक आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर ऐसा राइट्स बेस्ड मॉडल मौजूद है। इसकी प्रोजेक्शन हमने कैसे करनी है, इसको मज़ीद कैसे इम्प्रूव करना है, इन तमाम पहलुओं के ऊपर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जावेद भट्ट साहब। आप AJ के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं और आप जो हैं वो बड़ी गहरी निगाह रखते हैं इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर के अंदर भी डेवलपमेंट वर्क हो रहा है, इस हवाले से आप बड़ी तवाना आवाज़ हैं। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जावेद भट्ट साहब, जैसे कि हम देखते हैं इस वक्त जो मकबूजा वैली है उसमें मासरा इस वक्त भी, और जिसे कहते हैं सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशंस है, वो इस वक्त जो आर्बिट्रेरी अरेस्ट का सिलसिला है वो यकदम तेज़ हुआ है। जैसे जैसे तरीके आज़ादी जो है वो जान पकड़ती है, ज़ोर पकड़ती है, हम देखते हैं कि भारतीय जारियत जो है वो दोबारा अपनी मकरूज चेहरा वो सर उठाता है उसका। क्या लगता है आपको इस वक्त जो आलमी बरादरी है खामोश क्यों है? देखें जी, जो वादी के जो माजरीन हैं, जो वादी के मजाहिद हैं, जो वादी के जो कश्मीरी हैं, ये इंडिया जितना मर्जी चाल है तो इन्होंने जो 89 से ज़्यादा तारीख दोबारा शुरू हुई, 89 से लेकर अभी तक वो लाखों कश्मीरी शहीद हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि इंडिया जो मर्ज़ी कर ले, भारत जो मर्ज़ी कर ले, तो जो मुजाहिद है उनका जज्बे को वो ख़त्म नहीं कर सकते। तो जितने डोन वो कैमरे बना लें या जो कर लें, तो हमारा जो इंशाल्लाह आज़ाद कश्मीर का बच्चा और कश्मीरी जो कश्मीरी है वो खुद डोन है। और इंशाल्लाह हम समझते हैं कि वो भारत अपने जो काम इनके जो प्रोपेगेंडे हैं और जो इसको तारीखी को कुचलना चाहता है, और मैं नहीं समझता कि वो कुचलेगा इसको। तो ये वो चूँकि देखिए कुचल तो नहीं पाया। आपका भी जैसे ख़ानदान है, इस वक्त भी आपके बहुत सारे रिलेटिव्स जो हैं मकबूजा वादी के अंदर मौजूद हैं। भारतीय जारियत का मुकाबला जो है सामना करने वाले ऐसे सैकड़ों ख़ानदान हैं जिनकी मिसालें मौजूद हैं। क्या क्या सऊबतें आपके ख़ानदान ने बर्दाश्त की? देखें जी, मेरे दादा जी आए थे यहाँ पे 1947 से, तो उन्होंने यही कहा था हम अपने मकबूजा कश्मीर जाएंगे जनाब। तो बदकिस्मती से जनाब शुरू से भारत का जो रवैया है उनका दुरुस्त नहीं है। उन्होंने शुरू से जो मुसलमानों की जो रियासत है, जो मुसलमान के मेजॉरिटी लोग रहते हैं, उन्होंने वो इंसानी सलूक से उन्होंने हमेशा ज़्यादती की है। जैसे दुनिया में होती है जो अक़लियत होती है उनका ख्याल रखा जाता है, लेकिन भारत ने ये शुरू से ये अपना रवैया रखा हुआ है कि जो हमारे कश्मीरी हैं जो बेचारे हिजरत करने से मजबूर हुए हैं, तो मैं नहीं समझता कि वो अपने इस एग्ज़ाम में कामयाब होंगे ना। अच्छा, एक और बड़ा अहम तरीन नुक्ता हम ये भी साथ में देखते हैं कि इस वक्त जो मकबूजा वैली है, चूँकि वहाँ पर आप देखते हैं कि हर तरह की जो ग्लोबल कन्वेंशंस ऑफ वॉरफेयर हैं
ان تمام کی بھی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. اور جس طریقے سے ایک قابض فورس ہے، اس میں ہمارے سامنے انسانی المیہ کا آنا ایک نیچرل سی بات ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ 23 فروری 1991 ایک سیاہ ترین باب کشمیر کی ہسٹری کا، جس کے اندر جو ہے اجتماعی طور پر 100 سے زائد کشمیری خواتین کی عصمت دری کی جاتی ہے. آج جب اس واقعے کو جو ہے 64 سال 34 ایئرس جب تک بیت چکے ہیں، وہ والے ابھی تک جو افراد ہیں، جو متاثرین ہیں، وہ انصاف کے منتظر ہیں. نہ ہی ہمیں نظر آتا ہے کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ انڈیا کو اکاؤنٹیبل ٹھہراتی ہے، نہ کسی بھی قسم کی کوئی ریجنل باڈی جو ہے وہ انڈیا کے ان مظالم کے حوالے سے آواز اٹھا رہی ہے. اس کے جو ویپن آف ریپ ہے، جو خواتین کے خلاف یوز کرنا ہے اس کو ہتھیار کے طور پر، یہ تو انڈیا کی ایک تاریخ رہی ہے. دیکھیں جی، آپ نے جو واقعہ کیا اس کی میں سخت مذمت کرتا ہوں، اور ابھی بھی وہ خواتین احتجاج وغیرہ کر رہی ہیں، اور آج اس کے دن پہ میں ان کی بھرپور مذمت کرتا ہوں. اور میں یہاں پہ ایک بات آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں، اپنی گورنمنٹ سے بھی، پاکستان سے بھی، اور پوری دنیا کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ چاہے کہ مجھے کہنا چاہیے ایز اے ویلی کشمیری ہونے کے ناطے. کشمیر میں جتنی قربانیاں وادی کے لوگوں نے دی ہے، یہ تو کسی نے نہیں دی. ایز اے ریکارڈ دیکھیں، آپ جو وادی کے لوگ ہیں انہوں نے بہت کم ہجرت کی ہے، بہت کم ہجرت کی ہے. آپ جیسے جموں کی مثال لے لیں، انہوں نے لاکھوں کی تعداد میں کی، انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں. کیوں؟ ان کا ایمان تھا کہ ہم نے اپنے واپس جانا ہے، وہ ہمارا جنت ہے، وہ ہمارا کشمیر ہے، ہم نے واپس جانا ہی جانا ہے. آیا کہ کشمیر سے چند ہزار بندے وہاں سے نکلے. تو ابھی جو ہسٹری جو آپ دیکھ لیں، وہاں پہ جو بیچارے ظلم کون سہ رہے ہیں؟ وہ وادی کے لوگ سہ رہے ہیں. جب آپ وادی کی بات کرتے ہیں، سب سے زیادہ قربانی وادی کے لوگوں نے دی ہے. میں یہاں پہ ساری دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو اس کشمیر کی تاریخ کو زندہ رکھا ہے تو وادی کے لوگوں نے کیا ہے. تو میں سلام پیش کرتا ہوں وادی کے لوگوں نے، جنہوں نے اس تاریخ کو جاری رکھا، اور انشاءاللہ ہم زندہ رہے یا نہ رہے، ہماری نسلیں انشاءاللہ کشمیر کو آزاد کر کے رہیں گے انشاءاللہ. اچھا، یہی جو آزادی کا سفر ہے، چونکہ اس میں آپ نے بڑی صعوبتیں کشمیریوں نے برداشت کی ہیں. ہم نے ابھی جیسے یہ کنن پشپورہ کا جو واقعہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، جو 23 فروری جو ہے اس کو یہ واقعہ ہوا تھا 1991 کے اندر، اور اب اس کو 34 ایئرس ہو چکے ہیں، بیت چکے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا ایک ایسا ملک جو اپنے آپ کو سیکولر ڈیموکریسی کے طور پر دنیا میں متعارف کراتا ہے، اور یہی وہ ملک ہے جو کہ ریپ کو ایسا ویپن آف وار اپنے جس آواز کو دبانا ہوتا ہے وہاں پر استعمال کرتا ہے. منی پور کے اندر یہی والا ویپن یوز ہو رہا ہے خواتین کے خلاف. آپ دیکھتے ہیں دلت خواتین کو روزانہ کس بات کی سزا دی جاتی ہے، ان کی عصمت دری کی جاتی ہے. پھر یہ ایک پیٹرن ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جہاں پہ بھی مسلمانوں کو دبانا ہوتا ہے بھارت کے اندر، وہاں پر بھی یہ والا جو ہے گجرات کے اندر جو ہے کیسے میس ریپس خواتین کے ہوئے تھے. اور تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ایک انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ مقبوضہ ویلی کے اندر جو ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر جو جاری و ساری ہے، وہ پیٹرن ہمیں پورے کے پورے بھارت میں نظر آتا ہے. دیکھیں جی، بالکل میں آپ سے اس بات کو 100% اتفاق کرتا ہوں کہ بھارت ایسا یعنی کہ امن تباہ، میں اس کو امن تباہ کہوں گا، امن تباہ کرنے والا ملک ہے کہ اس نے اپنی اقلیت کو حقوق دیے ہی کوئی نہیں ہے. آپ وہاں پہ سکھ میجورٹی دیکھ لیں، وہاں ہندو کی نسلیں ہیں، وہاں کوئی بھی دیکھ لیں، پوری انڈیا میں انہوں نے انسان کے حقوق کی پامالی کی ہے، اور انہوں نے وہ ظلم کیے کہ ہسٹری میں یاد رکھا جائے گا. خاص کر مودی کی بات کرتا ہوں، وہ تو مذہبی کارڈ کھیلتا ہے. دیکھو جیسے انہوں نے اس کو مسجد کو شہید کیا، ان کی آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں نا آپ. تو میں نہیں سمجھتا کہ مودی جب تک وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اور وہاں پہ بھارت میں امن آئے گا، کبھی نہیں آئے گا. اور یہ آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ میرا ایمان ہے جو قربانیاں دی ہیں وادی کے لوگوں نے، وہ انشاءاللہ ضائع نہیں جائیں گی، اور انشاءاللہ اس بھارت کے 4 ٹکڑے ہوں گے، اور انشاءاللہ ہمارا کشمیر آزاد ہو کر رہے گا. اچھا، چونکہ ہم اس وقت بات کر رہے ہیں کہ بھارت کی ہندوتوا رجیم کے بارے میں اور اس کی جو ہے کھلی خلاف ورزیاں مقبوضہ ویلی کے اندر، اس تناظر کے اندر اگر ہم اقوام متحدہ کا چارٹر اٹھا کر دیکھیں تو اس کے تحت تو آرٹیکل 51 آف UN کنونشن وہ واضح طور پر رائٹ آف سیلف ڈیفنس آپ کو دیتا ہے کہ جہاں بھی قابض ایسی فوج ہو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہی ہے، اس کے خلاف آپ کو آرمڈ انسرجنسی کا رائٹ اقوام متحدہ بھی دیتا ہے. ایسے میں جو ایک آرمڈ اسٹرگل مقبوضہ ویلی کے اندر چل رہی ہے، اس کے حوالے سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں مزید ووکل ہونے کی ضرورت نہیں ہے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ہم جو بحیثیت مسلمان اور ہم جو حیثیت کشمیری ہم آپس میں اتفاق کریں.
میں نہیں سمجھتا کہ یہ بھارت کو بہت بڑا اتنا فتنہ تون ہے یا بہت بڑی کوئی اتنی بلا ہے. روس جیسے ٹکڑے ہو گئے یہ کیا چیز ہے, لیکن انسان کا جذبہ ہونا چاہیے. میرا ایمان ہے کہ جب انسان متفق, ہمارے امت مسلمہ آپ ایک ہو جائیں. جیسے آپ دیکھیں فلسطین کا لے لیں, دیکھیں فلسطین جو ہے جس طرح اور ہے, اسی ہم مسلمان لوگ آپس میں اتفاق نہیں ہے. اگر ہم مسلمان لوگ آپس اتفاق کر لیں تو بھارت کیا پوری دنیا کو ہم فتح کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ میں ایک بات اور بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو پاکستان ہے اس کو ہم پاک فوج کو اس پہ زیادہ تر ان کو کریڈٹ دیتے ہیں کہ دیکھیں اگر ہماری پاک فوج نہ ہوتی تو آج ہمارا فلسطین والا حال ہوتا, ہمارا صومالیہ والا حال ہوتا ہے. تو میں تو ان کو سلام پیش کرتا ہوں, پاک فوج کی وجہ سے ہمارا یہ ملک جو ہے نا پاکستان بچا ہوا ہے, تو میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. بلکہ یہ جو ہمارے دنیا کے مسلمان ہیں, ہم جب تک ہم اکٹھے نہیں ہوں گے تو انشاءاللہ جب ہم اکٹھے ہوں گے تو ہماری دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اپنی منزل تک وہ دور نہیں کر سکتے. اچھا, جیسے آپ نے پاک فوج کی بات کہی, اس کا جو سپہ سالار نے مظفر آباد کا ایک دورہ کیا اور وہاں پر ایک بڑی جاندار سپیچ جو ہے, بڑا ایک جاندار پرجوش خطاب کیا, اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے جو ہے کشمیر کے لیے 3 جنگیں لڑی ہیں, مزید جتنی مرضی جنگیں لڑنی پڑے ہم اس کے لیے تیار بیٹھے ہیں, مگر کشمیر کاز کے پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. کیا میسج گیا یہ مقبوضہ ویلی کے عوام کو؟ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ایسے مجاہد اول ہے, میں کو کہوں گا ان کو کہ پہلی دفعہ میں نے ایسے وہ سپہ سالار دیکھے ہیں جنہوں نے ایسی دلیری سے بیان دیا ہے. ہم نے کشمیر کی خاطر 3 جنگیں لڑی ہیں, ہمیں 10 جنگیں بھی لڑنی پڑیں تو ہم لڑیں گے. میں ان کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں. انہوں نے واقعی دلیری کا ثبوت دیا ہے اور ان کو بتا دیا ہے کہ ہم قوم ایک ہیں, ہم پیچھے ڈرنے والے نہیں ہیں. 10 کے ہم 100 جنگیں بھی لڑنے ہیں, تو میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. انہوں نے ایسے بات کہہ کے کشمیریوں کے دل جیت لیا. اچھا, چونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا چونکہ غیر متزلزل پاکستان سفارتی محاذ ہو چاہے اخلاقی محاذ ہو چاہے دنیا کے ہر فورم کے اوپر پاکستان جو ہے وہ تمام پولیٹیکل ریجیمز جو ایک بائی پارٹیزن کنسنسس ہے کہ کشمیر کاز کے اوپر کسی نے جو ہے کمپرومائز نہیں کرنا. اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو موجودہ پاکستان کی قیادت ہے, ایون جو آپ کی آزاد کشمیر میں قیادت ہے, وہ کس طریقے سے کشمیر کاز کو لے کر عالمی ایوانوں کے اندر جو ہے وہ سفارتکاری کر رہی ہے, یا کیا اس کے اندر مزید امپرومنٹ کی گنجائش بھی ہے؟ دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ میں تو 2 سال کیبنٹ کا حصہ ہوں, لیکن جو اپنے ہمارے موجودہ پی ایم صاحب ہیں بہت اچھے کام کر رہے ہیں, کشمیر کے لیے بھی کر رہے ہیں, اور میں شکر گزار ہوں گورنمنٹ پاکستان کا بھی. انہوں نے کشمیر کے لیے بہت سارے جو ہے دیکھیں وہ ہے تو ہم ہیں تو وہ ہے, 1-2 جان ہیں. تو انہوں نے کشمیر کاسٹ کے لیے خصوصاً جو ہمارے جنرل صاحب سپہ سالار صاحب نے کافی ان کے ہماری کشمیری عوام ہیں ان کے ساتھ بہت خوش ہیں, اور ہماری آزاد کشمیر گورنمنٹ بھی ان کے ساتھ بہت زیادہ ان کو ویلکم کہتی ہے. جو انہوں نے بیان دیا اس بات پہ ہم بہت خوش ہیں ان سے. اچھا, اس وقت ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ساتھ پیرلل میں جو ہے وہ مقبوضہ ویلی کے اندر بھارت کی جنگی جنون سر چڑھ کے بول رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ ابھی ریسنٹ ہمارے پاس یہ بھی خبر آئی ہے کہ کامیکاز ڈرونز نامی ان کا نیا منصوبہ جو کہ بھارت کے جنگی جنون کا منہ بولتا ثبوت ہے, یہ والے جو ڈرونز ہیں یہ ہائی ریزولوشن کیمراز سے لیس ہوں گے اور ان کے ساتھ جو ہے دھماکہ خیز پے لوڈ لگے ہوئے ہوں گے. مقصد ان کا کیا ہے کہ لائن آف کنٹرول کے ارد گرد مانیٹرنگ بڑھائی جائے, اور وہاں پر جہاں پر بھی ان کو لگتا ہے کہ کسی بھی قسم کا کوئی ان کے نزدیک کوئی ٹارگٹ موجود ہے یا کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے جو آزادی کے متوالے کسی بھی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں, تو یہ ان کو جو ہے وہ شفافیت کے ساتھ ختم کر دیں گے, ایلیمنیٹ کر دیں گے. اور ان کا مقصد ایسا لگتا ہے کہ لائن آف کنٹرول کے ساتھ بھی دوبارہ سے چھیڑ چھاڑ کرنے کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے. دیکھیں جی, کریں چھیڑ چھاڑی, ہم تیار ہیں اور ہم تیار بیٹھے ہیں. انشاءاللہ ہم جو پاک فوج تو اپنی جگہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے, اقوام متحدہ کے پاس بھی ہم جاتے رہے ہیں, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کا ہر بچہ جو ہے وہ خود ہونے نہ پلی. وہ ہم تیار بیٹھے ہیں, آئیں ہم مقابلہ کریں گے, چاہے انڈیا کچھ کر لے, بھارت کچھ کر لے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ جو ہمارے جذبے کو وہ دیکھیں. بات سنیں میری, ہم انڈیا بزدل قوم ہے, وہ نہیں لڑ سکتے ہیں. آپ نے یہاں دیکھا ہوگا جب آپ لاہور جاتے ہیں تو بارڈر پہ جو وہاں پہ ہوتی ہے آپس میں جو 14 اگست کو وہاں پہ کیا کہتے ہیں جو پروگرام ہوتا ہے, اس پہ ہمارے فوجی جوان ان کا ایسے 6 فٹ قد ہوتا ہے اور وہ ٹینشن بیب ہوتے ہیں, ان کے تو وہ شراب پی کر وہ گرتے ہوتے ہیں, ان کو تو لڑائی کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے. ہمارا ایک جو کشمیری مجاہد ہے یہاں پہ 50 لاکھ کشمیری, وہ سارے ڈون ہیں,
وہ ہم لڑنے کے لیے خود تیار ہیں نابلی. تو ہمارے پاس سب کچھ ہتھیار پڑا ہوا ہے ہر بندے کے پاس. واحد نا ہم ان کو بتا دیں کہ ہم آپ ڈون کا کریں گے, ہمارا ہر بندہ ڈون ہے نا. اچھا, ایک اور بڑا اہم ترین نقطہ, چونکہ ہم نے آزاد جموں کشمیر کو ایسا رائٹس بیسڈ ماڈل دنیا کے سامنے پریزنٹ کرنا ہے تاکہ ہمارا کیس زیادہ مضبوط ہو. اس وقت اے جے کے اندر اگر ہم سچویشن اکنامک پکچر بھی اگر اٹھا کے دیکھیں تو 3 روپے فی یونٹ بجلی ہے. ریسٹ آف دا پاکستان آپ دیکھ لیتے ہیں کمرشل یونٹ کی کیا پرائس ہے, 37 روپے جو ہے وہ آپ کو کمرشل ہاؤس ہولڈس کے اندر ملیں گے. کمرشل یونٹ اس سے کئی گنا زیادہ ہے. آٹے کی قیمت ریسٹ آف دا پاکستان 4,000 روپے فی من ہے, اور جو اے جے کے اندر 2,000 روپے فی من ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم اس کو ایسا رائٹس بیسڈ ماڈل بنانے میں کامیاب ہیں, عوام کو ہم اسی طریقے سے سہولتیں دے رہے ہیں؟ دیکھیں جی, جو آپ نے آزاد کشمیر کے حوالے سے بات کی ہے کہ آزاد کشمیر کو ایسا خطہ ہے کہ یہاں پاکستان کے دنیا کے لوگ یہاں پہ ٹورزم آتے ہیں. وہ کیوں آتے ہیں؟ ہمارا جو آزاد کشمیر جو ملک ہے وہ امن پسند ملک ہے, امن, وہاں کے لوگ اچھے ہیں. اور دوسری بات آپ نے کی ہے ترقیاتی والوں سے کہ ماڈل کے حوالے سے کہ جب سے یہ ہماری گورنمنٹ آئی ہوئی ہے اس میں ہم نے دن بدن ہماری جو گورنمنٹ نے اس کو جو ہے اس کو ترقی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. جو ہمارا نظام ہے, بایو میٹرک کا نظام ہے, اور یعنی کہ سکول ہم ماڈل بنا رہے ہیں, سڑکیں ماڈل بنا رہے ہیں, یعنی کہ بے شمار ترقیاتی کام جو ایس پی ایم صاحب نے کیے ہیں شاید اس سے 70 سال میں پہلے پیچھے کسی نے نہ کیا ہو. تو گورنمنٹ پاکستان بھی اپنے نے ہماری پوری سپورٹ کی. پچھلی دفعہ انہیں شہباز شریف صاحب نے 23 ارب روپیہ دیا. ہم آپ اس پوزیشن میں آ گئے, ہم خود کفیل ہو گئے ہیں, ہوئے نہیں ہو گئے ہیں الحمدللہ. ہم اپنا بجٹ خود بنا سکتے ہیں, ہمیں مرکز سے پیسے لینے کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں, ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے ہیں. یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی مینشن کرتا جاؤں کہ آزاد کشمیر میں بجلی 3 روپے ہے, آٹا ہمارا آدھے ریٹ بلکہ اس سے بھی کم ہے. اور آپ کو صرف آزاد کشمیر میں ملے گا. آپ انڈیا میں اگر دیکھیں مقبوضہ کشمیر میں ایک میٹر لگا ہوا ہے, اس کا صرف کرایہ 1,000 روپیہ ہے. بقایا یونٹ میں ہے 30 روپے یا 35 ہے, مجھے ایگزیکٹ فگر نہیں پتہ. اور ہمارے تو 3 روپے ہیں جتنا مرضی جلائیں, اور آٹا جو ہے نا وہ آدھے سے بھی کم ہے. تو آپ یہ بتائیں یہ ریاست میں کسی جگہ ہے جتنی ہم یہ گورنمنٹ پاکستان اور اے جے کے اپنی جیب سے جو ہے نا ہمیں سہولتیں دے رہی ہے جو آزاد کشمیر گورنمنٹ میں. میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ یہ جو حکومت ہماری یہ رہے گی, آنا اپنا ٹرن اوور پورا کرے گی, اور انشاءاللہ جب تک یہ پی ایم رہا تو یہ انشاءاللہ یہ ہمارا جو بقائد ہے نا یہ کسریں یہ انشاءاللہ یہ اگلے سال میں پوری ہو جائیں گی. اسی جو پازیٹیو نوٹ کے اوپر آج کی نشست سے اختتام پذیر کرتے ہیں, چونکہ ہمارے سامنے ایک مظفر آباد مانسیرا ہائی وے کا منصوبہ بھی ہے جو کہ پوری ویلی کا اے جے کے کا ٹورسٹ پوٹینشیل جس پیمانے کے اوپر انلیش کرے گا, اور جس پیمانے پر انفراسٹرکچر کا جو یہ ریولوشن ہے ٹریڈ اینڈ ٹورزم کو پروموٹ کرے گا. اے جے کے کی تقدیر اس وقت بدلنے والی ہے, معاشی تقدیر جو ہے وہ بالکل بدل کر رہ جائے گی. تو اپنی میزبان ساخان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.